प्राइम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। नाज़रीन, अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे फार्मासिस्ट की अहमियत के हवाले से। तमाम तर सिविलाइज्ड कंट्रीज़ की अगर बात कर ली जाए या यहीं अमेरिकन कंट्रीज़ की, अमेरिकन स्टेट्स की, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर ली जाए, तरक्की याफ्ता अक़वाम की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर शोबा तिब में, मेडिकल की फील्ड में डॉक्टर्स से ज़्यादा फार्मासिस्ट को इम्पॉर्टेंस दी जा रही होती है। और इसकी वजह एक यही समझी जाती है कि चूँकि फार्मासिस्ट ही रिकमेंड करते हैं कि किस पेशेंट को, किस मरीज़ को, किस मर्ज़ के मरीज़ को कौन सी दवा कितनी मिक़दार में दी जा सकती है और दी जानी दुरुस्त है, लिहाजा डॉक्टर्स को वही तमाम तर चीज़ें गाइड करके बताकर, तमाम तर चीज़ें रेकमेंड करके जब दी जाती हैं, उनको दिया जाता है, पूरा उनको नुस्खा फराहम किया जाता है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट का जो है वो हम देखते हैं कि आगाज़ होता है। लेकिन अगर हम बात करें तरक्की पजीर ममालिक की, अगर हम बात करें साउथ एशियन कंट्रीज़ की, अगर हम बात करें उन ममालिक की जहाँ पर सेहत को ऐसा ख़ास तसव्वुर नहीं किया जा रहा होता या सेहत के मामलात को खातिर ख्वाह अहमियत नहीं दी जा रही होती, अगर हम बात कर लें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जनूबी एशिया, इंडिया और ख़त्ते के दीगर तमाम तर ममालिक के हवाले से, तो वहाँ पर गो के उनके माशी मसाइल इतने ज़्यादा मौजूद हैं कि उनको इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि वो सेहत के हवाले से ये तमाम तर चीज़ों का ख्याल करें या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, या फिर वहाँ का एक कॉन्सेप्ट ही ऐसा बना हुआ है, वहाँ का रहन सहन ऐसा बना हुआ है, उस कल्चर की ऐसी डिमांड है कि वहाँ पर सेहत को खातिर ख्वाह नहीं समझा जा रहा होता। अगर हम देखें जनूबी एशियाई ममालिक में, तो सेल्फ मेडिकेशन का जो रुझान है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और लोग ज़रा से ही थोड़े से ही प्रॉब्लम में या नज़ला खांसी हो या कोई इस तरह का बुखार हो या कोई और चीज़ हो तो उसको खुद ही ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ अमेरिका की बात कर लें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी जो है वो आपको बाकायदा तौर पर फार्मासिस्ट ड्रग्स तजवीज़ करके देगा, तमाम तर मेडिसिन तजवीज़ करके देगा, उसके बाद आप डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकेंगे और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस तरह से आगे चलेंगी। तो आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे कि क्यों ऐसा है कि जनूबी एशियाई ममालिक में सेहत को ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती और क्या ज़रूरी है कि जिस तरह से इस वक्त कोविड-19 की वबा चल रही है और एक बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी और अफ़गानिस्तान में भी लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। तो अगर फार्मासिस्ट को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती, अगर उनको खातिर ख्वाह तवज्जो मिल रही होती, तो शायद डॉक्टर्स के साथ मिलकर वो भी इस वबा से निमटने के लिए, इस जंग से लड़ने के लिए मैदान में हमें मसरूफ़ अमल नज़र आते और वो अद्वियात तजवीज़ की जा रही होती, वो नुस्खे बताए जा रहे होते, वो तमाम तर चीज़ें उनसे शेयर की जा रही होती मेडिसिन की फील्ड में जो इस वक्त मौजूद हैं। और कोविड-19 के पेशेंट्स को डील करने के लिए जो नित नए तजुर्बात हो रहे हैं और उन तजुर्बात में बहुत से पेशेंट्स उसकी नज़र भी हो जाते हैं, उनकी अमवात हो जाती हैं, तो शायद ये सब कुछ ऐसा ना होता। इसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि जनूबी एशियाई ममालिक में फार्मासिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको कोई इन्हेंसमेंट नहीं दी जाती, ये क्यों ज़रूरी है ये नहीं बताया जाता, लोगों में ये शऊर उजागर करने की कोशिश नहीं की जाती कि फ़ार्मेसी का शोबा कितना ज़रूरी है या फ़ार्मेसी के शोबे से मुंसलिक लोग जो अद्वियात तजवीज़ करते हैं उनकी क्या अहमियत है मेडिकल की फ़ील्ड में। इसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ड्रग स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर उबैद साहब। उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और उनसे कुछ सवालात के जवाब भी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो मुहलिक वबा कोरोना वायरस की चल रही है, कोविड-19 की, क्या एक और नई लहर आने वाली है या इन्फ्लुएंजा का कोई और वायरस अटैक करने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में, वो क्या हमें बता रहे हैं इस तमाम तर मामले के हवाले से उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी, अब आप तमाम तर अद्वियात घर बैठे हासिल कर सकते हैं। जी हां, अपने डॉक्टर को हमारी फार्मेसी का ईमेल दीजिए और हमारी तेज तरीन होम डिलीवरी के जरिए बर वक्त तमाम दवाएं हासिल करें। इसके अलावा मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स के लिए फ्री शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट और नोटरी पब्लिक की सहूलत भी मौजूद है। आपकी सेहत की खिदमत में पेश ईमान फार्मेसी, 7309 5th एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। फोन 718-748-5900।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। जिस तरह से हमने बात की कि फार्मासिस्ट या फार्मेसी के शोबे के हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसके लिए डॉक्टर उबैद ड्रग स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में सर वक्त दिया हमें। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ अमेरिका या यूरोप में और दीगर तमाम तर कंट्रीज़ में जो कि सिविलाइज्ड कंट्रीज़ के तौर पर देखे जाते हैं, वहाँ पर खासी अहमियत का शोबा, खासी अहमियत का हामिल है ये शोबा फार्मासिस्ट का, या फार्मासिस्ट को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है। लेकिन अगर हम बात करें जनूबी एशियाई खित्ते की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, भूटान और इससे मुंसलिक दीगर तमाम तर खित्ते के जो ममालिक मौजूद हैं, वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता ऐसा कि कोई ड्रग स्पेशलिस्ट का क्या किरदार हो सकता है सेहतमंद माशरे में, डॉक्टर्स के साथ किस तरह से ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को किसी अकाउंटेबिलिटी में नहीं लाया जा रहा होता, इनकी जो अहमियत है उसको इन्हेंस नहीं किया जा रहा था। तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये कौन लोग हैं जो जनूबी एशियाई ममालिक में फार्मासिस्ट के तौर पर अपनी जंग लड़ रहे हैं, और इसको बका की जंग अगर कहा जाए तो यकीनन ऐसा कहना गलत ना होगा कि डॉक्टर्स के साथ गाहे बगाहे हर मैदान में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन इनको किसी शुमार में नहीं रखा जा रहा होता। तो थोड़ा सा इनकी अहमियत के बारे में बताइए और मेरे देखने वालों को बताइए कि जनूबी एशियाई ममालिक में फार्मासिस्ट का क्या किरदार है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये फार्मासिस्ट बाय वर्च्यू ऑफ क्वालिफ़िकेशन मैं भी हूँ और 5 साल प्रैक्टिस की है फार्मेसी की। तो फार्मासिस्ट का जनूबी एशिया में किरदार ना होने की 3 बुनियादी वजूहात हैं। पहला वजह जो है कमर्शलिज्म है, जिसने मुख्तलिफ़ अंदाज़ों से इस सिस्टम को पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है, और उसमें डॉक्टर्स या तबीब उनका एक ख़ास रोल है। दूसरा जो है वो फार्मासिस्ट का अपना इतना कॉम्पिटेंट नहीं होना है जिसमें वो डिलीवर कर सके, जो कि यूरोप और यूएस में कर रहे हैं वो लोग, या दुनिया के बाकी हिस्से में कर रहे हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट मसला है वो है ख़ुद डॉक्टर जो इसकी राह में रुकावट है। तो डॉक्टर की रुकावट होना, कमर्शलिज्म की रुकावट होना, और फार्मासिस्ट का इनकॉम्पिटेंट होना या डिलीवर ना करना इसकी वजह है। अल्टीमेटली आवाम सफ़र कर रही है इसको। अच्छा, आपने बेसिकली ये तो मुझे बता दिया कि फार्मासिस्ट दरअसल कौन होते हैं और ये क्या इनकी परफॉर्मेंस होती है, क्या इनका किरदार होता है किसी भी सेहतमंद माशरे में। लेकिन हम जब बात जनूबी एशियाई ममालिक की कर रहे हैं तो यहाँ पर इनकी अहमियत को किस तरह से उजागर किया जा सकता है, यानी लोगों में किस तरह ये शऊर बेदार किया जाए कि फार्मासिस्ट का एक माशरे में होना कितना ज़रूरी है, उसकी क्या अहमियत है। वो आपको जो अद्वियात रेकमेंड करके डॉक्टर्स देते हैं, अगर वो फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके दें तो उसमें कितना फ़र्क पड़ जाएगा, में कितनी बेहतरी के चांसेस होंगे, इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है? जी, फार्मासिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ दवा है समझ लीजिए वहाँ वहाँ आग है, और जहाँ जहाँ आग है वहाँ आग बुझाने के आले होने चाहिए। तो जहाँ दवा है वहाँ पे फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और दवा अगर बॉडी में जा रही है तो उस दवा की निगरानी करना, उस दवा के ऊपर नज़र रखना, सही डोज जा रही है या नहीं जा रही है, सही दवा इसको तजवीज़ की गई है या नहीं की गई है, दवा इसको फ़ायदा पहुँचाएगी या कहीं मुज़र असरात पैदा करेगी, कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं कर देगी दवा। इन सारी बातों के लिए आपको पास फार्मासिस्ट होना और फार्मासिस्ट को इस लिहाज से ट्रेन करना कि वो ये डिलीवर कर सके, ये नाकाबिले गुज़ीर बात है। इस सोसाइटी की बड़ी बदकिस्मती है, चाहे जनूबी एशिया हो चाहे पाकिस्तान हो, जहाँ अवाम फार्मासिस्ट की जो सुपरविजन है या फार्मासिस्ट की जो रहनुमाई है उससे महरूम है। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने देखा कि मौसम सरमा में अमेरिका में इस वक्त भी खैर हमें नज़र आ रही है एक बड़ी तादाद इस मर्ज़ में मुब्तला लोगों की, लेकिन उतनी बड़ी तादाद नहीं है जिस तरह से एक दिन में हमने 2000 से ज़ायद अमवात देखी। इसका सिलसिला थोड़ा सा अब ठहराव की सूरत इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जुलाई के आखिर में या शायद सितंबर के मिड में जो है वो एक और मज़ीद इसमें पीक देखी जा सकेगी इस मर्ज़ में मुब्तला लोगों की, या एक और नई लहर आएगी जिसमें कोरोना के पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में कोरोना के मर्ज़ के हवाले से कि जहां और दीगर तमाम तर ममालिक में सूरत हाल अंडर कंट्रोल हो चुकी है, पाकिस्तान या जनूबी एशियाई खित्ते में ये कंट्रोल में अब तक नहीं आ सकी है। तो आप क्या मामला देखते हैं इस हवाले से? अच्छा, पहले हम पाकिस्तान के हालात से पहले हम ये इस बात को दुरुस्त कर लें कि चाहे दुनिया में कोई भी कह रहा हो ये कि पीक आएगी और पीक के बाद वो प्लेटो होगा और फिर नीचे आएगा ऊपर चढ़ेगा, ये एक मैथमेटिकल हाइपोथेसिस है। ना वायरस कोई प्रोग्राम अपनी जेब में रख के निकला है और ना किसी टाइम के साथ, किसी वो डिस्टेंस के साथ, किसी स्पीड के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। वो इंसानों से इंसानों में फैल रहा है, वो नज़र आ रहा है, मैं इंसानों से इंसानों में फैलता हुआ, तो वो जब तक इंसान मौजूद हैं वो फैलता रहेगा, किसी में लगेगा किसी में नहीं लगेगा। हमें ये देखना होगा कि लग किस में रहा है और किस में नहीं लग रहा है। अब आइए पाकिस्तान को जब हम मुआवजा करते हैं बाहर के साथ, तो हमने बाहर जो उसकी स्पीड देखी वायरस के फैलने की और जो पाकिस्तान में देखी, अगर आप किसी तरीके से भी इसको मुआवजा करने की कोशिश करेंगे तो वो मुआवजे पे नहीं आती।
ہم نے جو سر دست معاملہ بنا لیا وہ یہ کہ کتنے لوگوں میں کرونا ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ کتنا قابل اعتماد ہے اور کتنا قابل اعتماد نہیں ہے۔ دیکھنا ہمیں یہ چاہیے کہ کتنے لوگ اسپتال پہنچے، کتنے لوگ وہاں سے اموات ہو گئیں، اور کتنی ریکوری کا ریٹ کیا رہا۔ تو ہمارے پاس چیلنجز پاکستان کے، مطلب میں اس کو اپرچونیٹی سمجھتے ہوئے آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ چیلنجز اب کرونا کے نہیں ہیں۔ چیلنجز جو کرونا سے لوگ صحتیاب ہو گئے ہیں ان کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی اگلے 2 ماہ 3 ماہ، وہ لوگوں کو بتانے کے ہیں تاکہ ڈپریشن کا مسئلہ نہ بڑھ جائے، تاکہ لوگ غیر ضروری دوا نہ کھائیں۔ مثلا میں آپ سے بتاؤں کہ جو اس وقت زندہ دنیا کی جو مشاہدات ہیں، جو ڈاکٹرز نے قلم بند کیے ہیں، سائنٹیفک جرنلز کے اندر آ رہے ہیں کہ ہڈیوں میں درد ہوگا، وہ ہو سکتا ہے مہینوں آپ کو بخار 97.5 98 رہے، ہو سکتا ہے کہ آپ بدترین کمزوری فیل کریں۔ تو بجائے بدترین کمزوری فیل کرنے کے لیے ہڈیوں کے درد میں آپ بھاگتے پھریں اور مختلف دوائیں آپ کو لگائی جائیں، 97.5 ٹیمپریچر کے اوپر آپ کو اینٹی بائیوٹکس آزمائی جائیں، اس خدشے کے پیش نظر کہ اس سے کرونا پھیل سکتا ہے یا اس کو دوبارہ کرونا ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ اس کے جو ہے کانسیکوینسز ہیں، تو اس میں ڈپریشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کا جو کرونا کی سپیڈ ہے وہ یکسر مختلف ہے، اور اس کی وجوہات جو ہے وہ یقیناً جنیاتی ہوں گی، یقیناً جغرافیائی ہوں گی، یقیناً اس کی جو وجوہات ہیں وہ آپ کا ماحولیاتی اثر ہوگا جو وقت آنے کے ساتھ نقطے کو جوڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہو، چاہے کوئی انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہو، ریسرچرز ہوں، سائنٹسٹ ہوں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں، مختلف اداروں میں، مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ نت نئی ریسرچز کا سلسلہ جاری ہے، مختلف تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، مختلف مقالے پیش کیے جا رہے ہیں، تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب تک جو بھی تھیوریز اس کووڈ-19 کے حوالے سے سامنے آئی ہیں یا کورونا کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس میں کتنی چیزیں جو ہیں وہ صداقت پر پوری اترتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جو کہا گیا واقعی ایسا تھا، یا پھر صرف اور صرف باتوں کو الگ رکھا جا رہا ہے، دراصل جو سچویشن ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے؟ تو تھوڑا سا گائیڈ مجھے یہ کریں کہ یہ جو لوگوں کو مس انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے، تو اس میں باتوں میں، تھیوریز میں اور اصل سچویشن میں، گراؤنڈ ریالٹیز میں کتنی مماثلت ہے یا کتنا فرق موجود ہے؟ نہیں، پہلی بات تو سائنس کی جو بنیادیں سن 2020 سے پہلے سے اسٹیبلش تھیں، چیزیں اسی پہ چل رہی ہیں، لیکن اس بنیادوں کو جنہوں نے ہلانے کی کوشش کی انہوں نے ضرور ہلایا، اور بہت سارے لوگ اس سے پریشان بھی ہوئے، اور لیکن مگر سائنس کی بنیادیں مجھے ہلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی جو ویکسینز ہیں اور جو اینٹی باڈیز ہیں وہ یقیناً بن رہی ہیں اور بہت تیزی سے بن رہی ہیں، اور میں آپ کو اس موقع پہ یہ بتا دوں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ یہاں پر کوئی سانپ نکل آئے اور آپ سانپ سے دور جا کے بیٹھ جائیں، تو اس کا یہ مطلب تو ہوگا کہ سانپ آپ کو کاٹ نہیں سکتا یا نہیں سکا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سانپ مر گیا ہے۔ تو وائرس کی جگہ آپ سانپ رکھ لیں یا سانپ کی جگہ وائرس رکھ لیں، سوشل ڈسٹینسنگ کہہ لیجئے یا فاصلہ کہہ لیجئے، گھر میں لاک ڈاؤن کہہ لیجئے یا شہر میں لاک ڈاؤن کہہ لیجئے، اس سے آپ وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ وائرس مرتا نہیں ہے، وائرس کو ختم نہیں کر رہے۔ وائرس کو ختم کرنے کے 2 ہی بنیادی اصول ہیں، یا تو آپ اس کو چیلنج کریں اور اپنی باڈی میں لے لیں، یا پھر اس باڈی کے اندر آپ کے پاس کوئی امیونٹی آ جائے۔ یہ آپ کے دونوں کنٹرول میں ہے کہ آپ وائرس سے جا کے مل لیں یا باڈی میں ویکسین لگوا لیں۔ دوسرا جو ہے وہ نیچر کا ہے، اور ہمیں کہنے دیجیے کہ قدرت خود بھی حساب کر رہی ہوتی ہے، اس میں میوٹیشن ہوتا ہے، تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے وائرس کے اندر اور بیکٹیریا کے اندر، اب وہ تبدیلی وائرس اور بیکٹیریا کو اپنے خود اگلے اسٹیج پہ لے جاتی ہے جہاں سے وہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ تو سامنے ہے آپ کے پاس۔ اچھا، تھیوریز کی جیسے ہم نے بات کی تو یقیناً کچھ عرصے قبل ہم نے دیکھا کہ کچھ روز پہلے ہی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کو قبول کیا گیا کہ اسمپٹومیٹک جو لوگ ہیں، یعنی جن میں کسی قسم کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہے کورونا یا کووڈ-19 کے حوالے سے، وہ کہیں بھی مضر نہیں ہے، چاہے وہ کسی پبلک میں موجود ہیں، کسی گیدرنگ میں موجود ہیں یا وہ آئسولیشن میں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ جی لاک ڈاؤن ضروری نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اس کی ٹرانسمیشن مین ٹو مین نہیں ہے، لیکن اب بھی یہ صورتحال نظر آتی ہے، اور اب بھی بالخصوص پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر لوگوں کے اجتماع پر پابندی اسی وجہ سے ہے کہ یہ تصور کیا گیا ہے اور یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں بہت تیزی سے منتقل ہو رہا ہے، لہٰذا مریضوں کی تعداد بھی اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ تو تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو مجھے کلیئر کر کے بتائیے کہ ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے یا جو اب تک تھیوریز پیش کی گئی ہیں مین ٹو مین ٹرانسمیشن کی اور دیگر تمام تر چیزوں کی، اس میں کتنی ہمیں ریالٹی نظر آتی ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل نہیں ہوگا یا بہت تیزی سے منتقل ہوتا ہے، لہٰذا مریضوں کی تعداد میں بھی اسی طرح اضافہ ہو رہا ہے؟ پہلے میں WHO اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بات کر لوں کہ جنہوں نے ہواؤں میں بہت زیادہ باتیں کی۔ سائنس کے اندر اتنی ہواؤں میں باتیں اس حد تک لمبا چلنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر یہ ہیومن ٹو ہیومن پھیل رہا ہے یا نہیں پھیل رہا ہے، کتنا پھیل رہا ہے کتنا نہیں پھیل رہا ہے،
اس کی اسٹڈی کر لی جاتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ریئل وائرس لے کر لوگوں کے اوپر اسپرے کر دیں, لیکن آپ جانوروں پہ اسپرے کر سکتے تھے, کر لیجئے, اس کی اسٹڈی کر کے بتا دیجئے کہ پھیل رہا ہے کہ نہیں پھیل رہا, اور پھیل رہا ہے تو کتنا پھیل رہا ہے. ایک ہی گھر میں 2 لوگ رہ رہے ہیں, ایک کو لگ گیا ایک کو نہیں لگا, تو جس کو نہیں لگا اس کو کیوں نہیں لگا, اس کو میں اس کی وجوہات معلوم کر لیں. مین ٹو مین ٹرانسمٹ یقیناً ہو رہا ہے, جبھی تو یہ پھیلا ہے, لیکن اس کا روٹ جس میں نہیں پھیل رہا وہ کیا ہے, اسپیڈ کیا ہے. ڈسٹینسنگ جو رکھنے کا معاملہ ہے, یہ ایک اچھا سائنٹیفک عمل تو ہو سکتا ہے کسی سے بچنے کے لیے. اس کے فائدے بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. فائدے تو یہ ہیں کہ ہمیں ٹائم مل جائے گا سمجھنے کے لیے کہ آگے کیا ہو رہا ہے, اور اس دوران ویکسین آ جائے گی. نقصانات اس کے موجود ہیں, سائنٹیفک نقصانات بھی موجود ہیں. اگر آپ ہمیشہ لوگوں کو دور رکھیں گے تو لوگوں میں دوسرے آدمی کی امیونٹی حاصل ہونے کا موقع نہیں ملے گا. ہر آدمی بیمار ہو کے اس کو امیونٹی نہیں ملتی, بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور پڑوسی کی امیونٹی اس تک آ جاتی ہے. تو پہلے فیملی ہوتی ہے, پھر آپ کی کمیونٹی ہوتی ہے, پھر آپ کا شہر ہوتا ہے, اور یہ شہر کی امیونٹی الگ ہوتی ہے, کمیونٹی کی الگ ہوتی ہے, فیملی کی الگ ہوتی ہے. تو یہ امیونٹی حاصل کرنے کا جو ارتقائی عمل ہے وہ رک جاتا ہے اگر آپ 1-2 لوگ الگ الگ رہنا شروع کر دیں. فی الوقت جو کہ کرونا پھیلا ہوا ہے, ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں, اب تو بہت خاصی خد و خال اس کے واضح ہو چکے ہیں. تو اس وقت ڈسٹینسنگ ضرور رکھی جائے, اتنی وہ پہنے جائیں, ماسک لگائے جائیں, تاکہ آپ غیر ضروری خطرات کو جو ہے اپنے اندر نہ لیں. لیکن آپ زیرو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس سے زیرو ہو گئے ہیں. اوکے, ایک بریک لیں گے یہاں پر, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید بھی بات چیت کریں گے, اور کووڈ-19 کی صورتحال کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ایک اور ویو کی بات کی جا رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے, یا پھر انفلوئنزا کے کسی نئے وائرس کی دریافت کی بات کی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید سوائن فلو کی صورت میں انفلوئنزا ایک مرتبہ پھر بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کرے گا. تو کتنی ان باتوں میں ہمیں سچائی نظر آتی ہے اور کیا اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز نظر آتی ہیں, اس پر آپ سے کچھ گفتگو کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید اکنا ریلیف. امریکہ میں بلا تفریق انسانیت کی خدمت میں پیش قدرتی آفات ہوں یا حادثات, ہم کرتے ہیں متاثرین کی امداد اور بحالی. بے سہارا خواتین کو ملے سائبان, بیماروں کو مفت طبی سہولتیں, اور بیک ٹو اسکول پروگرام سے روشن ہے علم کی شمع. بے گھر, بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید اکنا ریلیف. آج ہی ڈونیٹ کیجیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کووڈ-19 کی سچویشن اور معاشرے میں فارماسسٹ کے کردار کے حوالے سے ڈاکٹر عبید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈرگ اسپیشلسٹ ہیں, ان سے ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ جس طرح سے یہ سنا جا رہا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف باقاعدہ حکومت و انتظامیہ کی جانب سے کہ جی ایک اور نئی ویو ابھی کرونا کی آئے گی اور شاید پہلے سے زیادہ خطرناک, پہلے سے زیادہ اسٹرانگ یہ وائرس اٹیک کرے گا, اور یہی ایک وجہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنے کا کہا جا رہا ہے. زیادہ احتیاطی تدابیر یا پریونٹیو میجرز جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ آپ جتنی احتیاط کر لیں گے اتنا خود کو محفوظ کریں گے. تو یہ کیسے طے کیا جاتا ہے, کیا پیرامیٹرز ہیں اس کے کہ یہ اخذ کیا جائے کہ جی ایک اور ویو آئے گی پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہوگی, یا پھر جس طرح چائنا میں ابھی کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سوائن فلو کے حوالے سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انفلوئنزا کا ہی کوئی ایک وائرس آئے گا جو کہ لوگوں کو بڑی تعداد میں بیمار کر سکتا ہے. تو تھوڑا سمجھائیے کہ کس طرح سے یہ تمام تر چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں اور پھر لوگوں تک اس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی ایسا ہونے والا ہے. اچھا, یہ تو مجھے سائنس سے زیادہ جو ہے وہ فکشنس مووی کی کہانیاں لگتی ہیں 5 جو ڈفرینٹ موقع پر جب سے کرونا شروع ہوا 5 باتیں مجھے بڑی ایسی لگتی ہیں جو لگتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو شاید بہت معصوم سمجھ لیا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسفر نہیں ہوتا, کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ضرورت نہیں ہے آپ کو جہاز کو روکنے کی, کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی اینٹی باڈیز جو بن رہی ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں ہر آدمی میں اینٹی باڈیز نہیں بن رہی, کبھی آپ کہتے ہیں کہ انفیکشن دوبارہ ہو جائے گا, کبھی کہتے ہیں ویکسین اثر نہیں کرے گا. یہ تو بچوں کو ڈرانے والی باتیں ہیں. ابھی جو آپ نے کہا کہ جی سوائن فلو یہ جانور سے انسانوں میں آ جاتا ہے, تو یہ پہلی بار تو نہیں ہوا.
یہ تو مرغی کے ساتھ بھی ہو چکا ہے, H1N1 میں بھی ہو چکا ہے, تو یہ تو ہو چکا ہے. ہاں اب یہ جو انسانوں میں آتا ہے, کیا ایسے کوئی ثبوت ہیں جو انسانوں سے انسانوں میں پھیلیں؟ ایسے کوئی ثبوت موجود نہیں تھے. آپ نے اس کے اوپر نیوز جاری کر دی اور اس نیوز نے پوری دنیا میں اپنی جگہ بنا لی. یہ ایک خوف پھیلانے کا عمل ہے. اور رہی بات وائرس اور بیکٹیریا کی, یہ تو بنتے رہیں گے, پھیل سکتے ہیں اور وہ پھیلتے بھی رہیں گے, لیکن کتنا مضر ہیں کتنا مضر نہیں ہیں ہمیں اس بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے. ابھی کووڈ کے چکر میں آپ دیکھیں پچھلے 4 ماہ میں ہم نے کسی اور انفیکشن پہ نظر نہیں رکھی کہ یہ کووڈ کا انفیکشن ہے, کہ یہ ٹائیفائڈ کا ہے, کہ یہ کوئی نیا وائرس آ گیا, ہمیں نہیں پتا. کئی لوگ بیمار ہوئے, ہم نے سمجھا کووڈ ہے, جب ان کا اینٹی باڈی ٹیسٹ کرایا گیا تو پتہ لگا کووڈ نہیں ہے. اب ٹیسٹ ریلائبل ہے کہ نہیں ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن اس تمام معاملات کے اندر آپ کے کروڑوں لوگ 14 دن کے لیے, کوئی کوارنٹائن ہو گیا, کوئی بند ہو گیا, کسی اکانومی بند ہو گئی, کسی کوئی بھوک سے مر گیا, لوگ اسپتال نہیں گئے, لوگ خوف میں آ گئے. تو مجھے یہ فکشن مووی جیسی یہ اسٹیپ لگتے ہیں جو کہ لکھے ہوئے ہیں کہیں پر. جب چیزیں اسٹیبل ہونے لگتی ہیں وہ ایک جملہ لے کے آتے ہیں, پھر 15 دن کے لیے چیزیں بند ہو جاتی ہیں. اچھا, ان باتوں سے تو میرے اور یقیناً دیکھنے والوں کے بھی دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ تمام تر جو کچھ سچویشن ہے وہ کسی باقاعدہ طور پر لانچنگ پروگرام کی صورت میں جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے, کہ کوئی پروجیکٹ متعارف کرایا جاتا ہے, پھر وہ ویک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ جو ہے وہ اس کو جنریٹ کیا جاتا ہے اور پھر لوگوں تک وہ ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے. تو کیا ایسا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر کسی پری پلانڈ گیم کا حصہ ہے, یا صرف اور صرف ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قدرتی طور پر جو فضا میں موجود وائرسز ہیں, جو بیکٹیریاز ہیں, جو بیماریاں ہیں, وہی لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں؟ اچھا, یہ سائنس کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ فلاسفی پہ ضرور نظر رکھتے ہیں اور سراؤنڈنگس پہ بھی نظر رکھتے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ انسان نہیں ہے, ان کو سائنس کے علاوہ باتیں نہیں آتی. ہمیں کچھ چیزیں ہمیں بھی فیل ہوتی ہیں, ایز اے عام شہری ہمیں فیل ہوتی ہیں کہ یہ لانچنگ تھا یا نہیں تھا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وبا کے پھیلنے سے قوموں نے اور مختلف ممالک نے اپنا جو رسپانسو سسٹم تھا کہ کیسے رد عمل کیا جائے گا اس کو جانچ لیا, کہ اس کے اندر کتنی اثر انگیزی ہے, کتنا اس میں جو ہے گنجائش ہے کہ اس کو اوپر کیا جائے, امپروو کیا جائے, کہاں کہاں خلا موجود ہے, کہاں کہاں وہ کمزوری موجود ہے. تو آپ کے سامنے تائیوان ہے, آپ کے سامنے نارتھ کوریا ہے, آپ کے سامنے جاپان ہے, آپ کے سامنے بہترین مثال ہانگ کانگ ہے, US خود ہے. ان سب لوگوں نے اپنے آپ کو جانچ لیا, اور جو لوگ سپر ذہن رکھتے ہیں وہ ان سب کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس چیزوں نے ان کے خوف پھیلایا, کن چیزوں نے لوگوں کو نقصان پہنچایا اور کن چیزوں سے ان کو فائدہ پہنچا. تو یقیناً یہ ایک کوالیفیکیشن سسٹم ہے جس کے تحت ہر قوم اپنے آپ کو ناپ رہی ہے. پھر قومیں آپس میں ملتی کیسے ہیں, آپ دیکھیں جہاز اڑ رہے ہیں, پھر جہاز روک رہے ہیں, پھر اڑ رہے ہیں, لوگ طے کر رہے ہیں کیسے جہاز کو اڑانا ہے, کیسے میوچول ریکگنائز کرنا ہے, کیسے اپنا جو ہے باہمی یادداشت کے اوپر آگے بڑھنا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ کا ہی تعلق ہے تمام تر ادویات کی, تمام تر اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ڈرگ سے ریلیٹڈ ہے آپ کا شعبہ, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اب تک جتنے بھی تجربات ہوئے ہیں, پیشنٹس کو جو ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے یا جو تھیراپیز جو ہے وہ ان پر امپلیمنٹیشن اس کا کیا گیا ہے, چاہے وہ پلازما تھیراپی ہو یا چاہے اور دیگر تمام تر چیزیں ہوں, ان میں کون سا فارمولا آپ کو اس وقت نظر آتا ہے کہ جی یہ بیسٹ رہا؟ مختلف ادویات ان کو ٹیسٹ کی گئیں, یہاں تک کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انفلوئنزا کی اوور ڈوز دینے کے حوالے سے خیال کیا گیا کہ اگر ایجڈ پرسنز ہے تو ان کو انفلوئنزا کی اوور ڈوز اگر دے دی جائے تو پھر وہ کورونا سے جو اموات ہو رہی ہیں اس سے محفوظ رہیں گے اور زیادہ ان کو کووڈ-19 متاثر نہیں کر سکے گا. تو آپ کی نظر میں کون سی وہ میڈیسنز ہیں یا کون سا وہ طریقہ علاج ہے جو اب تک زیادہ سود مند ثابت ہوا ہے؟ اب تک مفروضات کے اوپر جو چیزیں لے کر ہم آگے بڑھے, ہمیں اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. یہ تو آپ کے سامنے ہے, چاہے کلوروکوئن ہو, چاہے ریمڈیسیویر ہو, چاہے وہ ایکٹھیمرا ہو, آپ کے سامنے ہے. ویکسین کی بات ہو, سب کچھ سامنے ہے. لیکن چونکہ ہائپوتھیسس میں اگر جان ہو, اگر اس میں ہمیں پتہ ہو کہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیوں نہیں ہو رہا ہے اور کیسے نہیں ہو رہا ہے, تو پھر اس کے ناکام ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. اس وقت کرونا میں ہمیں ویرائٹی ملی ہے, ہمیں 2-3 باتیں بڑی واضح طور پر پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں کہ کرونا ٹارگیٹ کر رہا ہے مخصوص لوگوں کو, مخصوص ایج گروپ کو, مخصوص بیماریوں کو, اور جو مرنے کی وجوہات ہیں کرونا کے اندر وہ وجوہات کرونا کا انفیکشن نہیں ہے. میں یہاں پر ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں کہ جب بھی کوئی انفیکشن پھیلتا ہے, اگر اس میں پھیلنے کی رفتار زیادہ ہو وائرس کے اندر تو وہ بیماری کم پیدا کرتا ہے. یہ بھی یہ ایک سمجھا بنیادی اصول سا ابھرا ہوا شکل ہے. ہو سکتا ہے کورونا کے کیس میں کل یہ بات غلط ثابت ہو جائے, لیکن اب تک تو ثابت نہیں ہوئی اور اب تک مجھے بھی نظر نہیں آ رہا, جو ڈیٹا موجود ہیں, جو اعداد و شمار ہیں, کہ اگر ایک آدمی میں انفیکشن بہت شدت کا ہوگا تو وہ پھیلا زیادہ نہیں سکتا.
جو انفیکشن پھیلتا ہوگا اس میں شدت نہیں ہوگی، کیونکہ پھیلے گا وہ ان لوگوں سے جو صحت مند ہوں گے. جب گھومیں پھریں گے، کھانسیں گے، بولیں گے، چھینکیں گے تو پھیلے گا. لیکن اگر آدمی کو اس کی شدت ہوئے گی بیمار کی تو وہ بیڈ پہ لیٹ جائے گا، وہ موو نہیں کر سکے گا، وہ کھانس نہیں سکے گا، وہ چھینک نہیں سکے گا، اس کی طاقت کمزور پڑ جائے گی. تو پھیلنے کی وجوہات جو ہیں وہ بھی کمزور پڑ جائیں گی اور محدود ہو جائیں گی. تو چونکہ یہ وائرس پھیلا بہت ہے تو ایک بات یقینی ہے کہ اس کی شدت کمزور ہوگی. لیکن ہم چونکہ خوف میں آ چکے ہیں، باڈی کا ڈیفینسو میکینزم جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے، ہم اسے کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں، چاہے ڈیکسامیتھاسون ہو، اوور آل ہم ناکام نظر آتے ہیں اور وہ جو ہے لوگوں کو موت کے منہ لے جاتا ہے. اچھا، ویسے تو عام طور پر بتایا ہی جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، لوگوں کو باقاعدہ طور پر اس بارے میں اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ جی آپ کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے، اور وہ ضروری بھی ہیں، صرف کرونا کے لیے ہی نہیں بلکہ اور دیگر تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی اگر ان پر عمل درآمد کر لیا جائے تو عام دنوں میں بھی یہ اتنے زیادہ لوگ بیمار نہیں ہوں گے اور ان کی صحت جو ہے وہ خطرے میں جاتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اور کون سی ایسی ہدایات ریکمینڈ کرنا چاہیں گے یا کون سے ایسے طریقے بتانا چاہیں گے کہ اگر وہ اپنی روزمرہ کی روٹین میں شامل کر لیے جائیں تو ہم جو ہے وہ ان تمام تر بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جیسے جیسے ہمارے پاس اعداد آئے اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں، بہت ساری چیزیں بھی باقی ہیں جس کی اسٹڈی مکمل نہیں ہو پائی ہے. لیکن اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ نے ان 4 باتوں کا اپنے ذہن میں یا 5 باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کتنے لوگوں سے ملیں اور ان میں سے مریض کتنے تھے، تاکہ آپ اندازہ کر سکیں آپ بیمار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. سیکنڈ، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس جگہ پہ تھے وہاں ہوا کتنی گھٹن کتنی تھی. پھر تیسری اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ کتنا قریب قربت میں آپ بیٹھے تھے. پھر اس طرح آپ نے اپنی دوسری سمٹمز پہ خیال رکھیں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا متاثر ہو سکتے ہیں کورونا سے. میرے لیے بڑی تشویشناک بات ہے کہ پاکستان میں جو ڈیٹا ہمارا ایمرج ہو رہا ہے وہ جوان لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، 50 سال سے 60 سال کے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے. دنیا میں یہ ڈیٹا نہیں ہے، دنیا میں یہ لوگ محفوظ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو مینیج نہیں کر پا رہے. ان کو جو ڈیو کیئر ہے جس سے یہ پریونٹ ہو سکتے ہیں وہ شاید کرنے میں ہم ناکام ہو رہے ہیں. ہمیں تو کاپی پیسٹ کرنا ہے جو باہر ہو رہا ہے. دنیا کے تمام اعداد و شمار، حکمت عملی، طبی حکمت عملی سب آپ کے انگلی کے اوپر موجود ہے کہ آپ بٹن دبائیے اور مل جائے گا آپ کو. اچھا، جہاں ہم نے دیکھا کہ مختلف مشوروں سے لوگوں کو نوازا گیا اور جس طرح سے جنوبی ایشیائی ممالک میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی سیلف میڈیکیشن کے اوپر ہم نے بات کی کہ اس کو جو ہے وہ اختیار کرتی ہے اور پھر اپنے آس پڑوس کے جو بتائے گئے نسخے ہوتے ہیں اس کو بھی آزما رہی ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح یہ بات کہی گئی کہ جو وائٹامن سی کا انٹیک بڑھا دیا جائے، وائٹامن ڈی کا انٹیک بڑھا دیا جائے، تو کیا ہم اپنی عام روٹین میں کوئی اس طرح کے سپلیمنٹس یوز کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری صحت کے لیے کسی طرح سے نقصان دہ تو نہیں ہوں گے کہ ہم اپنی امیونٹی بوسٹ اپ کر لیں تاکہ کسی بھی قسم کی بیماری سے لڑنے کے لیے ہمارے اندر پہلے سے طاقت موجود ہو؟ اب یہ اس پر مطلب میں اپنا ایک ذاتی اوپینین رکھتا ہوں بیسڈ آن دا سائنس. چونکہ بڑے بڑے مشہور لوگ یو ایس سے لے کے پاکستان تک کے، یو کے، فرانس کے، سب نے کہا ہے وائٹامن ڈی لیں، کوئی کہتا ہے وائٹامن سی لیں کہ امیونٹی ڈیولپ کریں. امیونٹی ہے کیا؟ امیونٹی ایک قوت مدافعت ہے ایک وائرس کے خلاف، بیکٹیریا کے خلاف. امیونٹی ناپنے کا جو طریقہ سائنس میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیکٹیریا کی جو میت ہوتی ہے، ڈیڈ باڈی، وہ آپ کی باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بخار آیا یا نہیں آیا، آیا تو کتنا آیا، کتنی دیر آیا. تو ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کس میں امیونٹی زیادہ ہے، کس میں کم ہے. یہ امیر غریب یا یہ وہ قومیت کی بنیادوں پہ نہیں ہوتا، یہ انسان کی اپنی طبیعت کی بنیادوں پر ہمیں ناپا جاتا ہے کہ کمزور ہوگا تو امیونٹی زیادہ نہیں ہوگی، موٹا ہوگا تو امیونٹی زیادہ ہوگی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر امیونٹی ایک مکمل بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو فورسز ہیں وہ ایئر فورس بہت مضبوط ہوں، تو اگر زمینی فورس نہیں ہوں گی تو مشکل ہو سکتا ہے زمین سے اگر اٹیک ہو جائے تو یقیناً آپ کی جو باڈی کے اندر ہے فنا بیکٹیریا کے خلاف ہو سکتا ہے بہت اچھی اینٹی باڈیز ہوں لیکن دوسری بیکٹیریا کے خلاف نہ ہو. تو امیونٹی کوئی آئسولیشن میں کہنے کی بات نہیں ہے. امیونٹی بات ہے پوری قوت کے ساتھ کہنے کی. آپ باڈی بلڈر دیکھ کے اندازہ نہ کریں کہ اس کے اندر امیونٹی زیادہ ہوگی. یہ امیونٹی کو ناپنا از اے ہیل آف جاب. ہاں، وہ لوگ جن میں امیونٹی بننے کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے ایڈس کے مریض ہو گئے، تو ان کے لیے معاملہ ہے کہ جن میں امیونٹی ڈیولپ ہی نہیں ہو رہی ہو. باقی جو امیونٹی ہے وہ ناپنا اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. ڈاکٹر عبید ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے اس پروگرام میں، ڈرگ اسپیشلسٹ ہیں اور ہم نے ان سے کچھ بات کی کوئی جنوبی ایشیائی ممالک میں فارماسسٹ کو کیوں کر اہمیت نہیں دی جا رہی ہوتی، نہ صرف پبلک اویئرنیس کے حوالے سے بلکہ خود میڈیکل کی ہی فیلڈ میں جو ڈاکٹرز موجود ہیں وہ بھی فارماسسٹ کو کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے. ایسا کیوں ہے اور یہ رویہ کیوں پایا جاتا ہے؟ اس میں بدلاؤ لانا کیوں کر ضروری ہے اور کس طرح سے اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ اس پر ہم نے آج کچھ بات کی. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیع نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.